बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की जानिब से एक खुसूसी नशिस्त और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, सच टीवी का हमेशा ये तो इम्तियाज़ रहा है कि अपनी अज़ीम शख्सियात, अज़ीम हस्तियों के हवाले से जब भी दिन आते हैं हम प्रोग्राम पेश करते हैं। मकसद ये होता है कि हम इन अज़ीम हस्तियों से कुछ सीखें, इनकी सीरत से सीखें। आप देखते हैं आजकल ज़माने के हालात, हर तरफ बेसुकूनी है, रूहानियत की कमी है, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं। इसमें अल्लाह से जुड़ना हर चीज़ का हल है। और अल्लाह से हमें कौन जोड़ेगा? ऐसी शख्सियात, उनके करीब तो आएँ, फिर देखें क्या रूहानियत मिलती है। आज जिस अज़ीम शख्सियत का हम ज़िक्र कर रहे हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लाम के हों या इंसानियत के हों, उनको बहुत बड़ा मकाम देते हैं। हमारी मुराद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप खानवादा रसूल हैं, आप 8वें इमाम हैं। और आपने जब हदीस बयान की और हदीस बयान करते थे तो किस तरह रसूल अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ते थे, और कैसी आपकी तालीमात हैं कि आज अगर हम उन पर अमल करें तो इस पुराशोभ ज़माने में भी हम सुकून पाएंगे, राहत पाएंगे, आराम पाएंगे, अल्लाह से जुड़ जाएंगे। आपकी शख्सियत पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती के आज बेहतरीन उलमा मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद अज़मत हुसैन शाह गिलानी मौजूद हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पर इनसे अक़ीदत है, बेहतरीन अंदाज़ में मारिफ़ दीनी बयान करते हैं, साहिब मुताला शख्सियत हैं। हमारे साथ एक और बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं, आप आलिम दीन हैं, मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब। दोनों शख्सियात का वाक़ईन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब स्टूडियो में आप ऐसी शख्सियात मौजूद हों तो एक गूना इत्मीनान होता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हो, आइमा ताहिरीन हो, उनकी बेहतरीन सीरत बयान होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत जनाब मौलाना सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी। हामिदा व मुसल्लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत और तरबियत उस खानवादा में हुई जिनके मूरस आला को अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा का एज़ाज़ मिला। बेशक बेशक। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दूसरी सदी के निस्फ़ के बाद जी जी आपकी विलादत हुई और दूसरी सदी के इख्तिताम पर छोटी सी उम्र मुबारक, इतना 50 साल से भी कम उम्र मुबारक में आपका विसाल हो गया। अच्छा, ये जो आइमा इसने अशर हैं और आले मोहम्मद हैं, इनके साथ मैं तो कहूँगा आलम इस्लाम के साथ साने हैं, वो तो अजीम शख्सियात हैं, कम उम्र इन सब की उम्रें कम जी, और या जहर से शहीद हुए या तलवार से, ऐसे ही है। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जिस खानवादा के अंदर आपकी तरबियत हुई, आपकी विलादत हुई, वो सारे का सारा ही कुरान के वारिस है। बेशक। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो वालिद गिरामी हैं उनको देखें, दीगर आपने अपने ख़ानदान के जिन आइम्मा से इल्म दीन को हासिल किया, वो सब अपने अपने दौर के बड़े बड़े इमाम हैं, कोई जिसकी तफसीलात कुतुब तारीख़ में, कुतुब अस्मा और रिजाल के अंदर मौजूद हैं। तो हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, ये मैं इसरार के साथ रज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तो ये लफ्ज़ रज़ा ही है। जी बेकसरे रा उलमा ने इसको लिखा है, जिन्होंने ताक़ीक़ के साथ काम किया है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, तो आपका जो इल्मी फैज़ है, अहादीस मुबारका, हमारी जो सियासत है उसके अंदर आपकी रिवायात मुबारका मौजूद है। वाह वाह। जो सबसे मशहूर रवायत है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, अब उसको भी हम बयान करेंगे। जी। आपकी सोहबत मुबारक के असरात का अंदाज़ा इससे करें कि सलासल तरीक़त में एक बहुत बड़ा नाम है मारूफ़ करख़ी अलैहिर्रहमत, जी और बहुत बड़ी शख्सियत गुज़री है तारीख़ इस्लाम में, बहुत बड़ा बंदा गुज़रा। बगदाद में जिनका हज़रत जो है बगदाद में मज़ार मुक़द्दस है, हाजिर हुआ, मैं भी हाजिर हुआ। वालिदैन वो दोनों नसरानी थे,
جی مسلمان نہیں تھے۔ جی 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 تو جب آپ کو استاد کے پاس بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے استاد نے کہا کہ وہ 3 میں سے ایک، تو باوجود اس کے کہ کس گھرانے میں تھے انہوں نے کہا نہیں وہ ایک ہی ہے، 3 میں سے ایک نہیں۔ استاد نے ان کو ڈانٹا، والدین نے بھی ڈانٹا، تو وہ گھر چھوڑ گئے اور پھر آپ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدی شریف جرجانی جو ہمارے علم عقائد کے امام ہیں، آپ نے شرح المواقف کے اندر لکھا کہ جناب معروف کرخی دربان تھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے، اور خواجہ محمد پارسا نقشبندی بڑے بزرگ گزرے، آپ نے فصل الخطاب میں لکھا کہ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کا پانی بھرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی کا عرفان کی اور معرفت کی دنیا میں بڑا نام ہے، کوئی شک۔ ان کے فیض یافتہ ہیں حضرت سری سکتی، وہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، جی جی، اور جنید بغدادی ان کے آگے فیض یافتہ ہے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشائخ میں آتے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی نے جو قبول اسلام کیا وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست مبارک پر کیا، اور جس وقت وہ ان کے والدین کو ان کی جدائی کا صدمہ تھا، اور والدین کہتے تھے کہ جس مذہب پہ بھی ہے بچہ واپس آ جائے، تو ہم اس سے ناراض نہیں ہو گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے تعارف کرایا تو فوراً والدین بھی اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فیض تھا کہ عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، وہ آپ کی محنتوں میں سے ایک محنت ہے، آپ کی توجہ نگاہ کی ہوئی تو معروف کرخی کو اللہ نے اسلام کی دولت سے وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ آج کل جو حالات ہیں اور جس طریقے سے ہر شخص دنیا میں پریشان نظر آتا ہے، اگر سکون چاہیے تو روپے پیسے میں اور فیسلٹیز میں سہولیات میں نہیں ملے گا، وہ امام رضا انسانیت کی قدر ہے۔ اس حوالے سے میں اب ضمناً بات آ گئی، جی جی، از معروف کرخی سے وصال کے بعد کسی نے پوچھا خواب میں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی وہ معرفت کی دنیا کی شخصیت ہے، لیکن انسانیت کی قدر کہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ میں ایک بار سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو ایک بندہ برف بیچ رہا تھا، غربت کا مارا ہوا، اور وہ دعا دے رہا تھا کہ اللہ جو مجھ سے یہ ٹھنڈا پانی لے کر پیے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، پھر میں نے کہا یہ جو دعا کر رہا ہے اس دعا کو اپنے تک پہنچانے کے لیے پانی پی لینا چاہیے، تو روزہ چھوڑ دیا۔ اب ایک روزہ چھوڑیں تو دوبارہ انہوں نے روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پانی بیچنے والے کی دعا کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو۔ آپ نے اس کی دل آزاری نہیں کی، اس کے دل پر آپ نے مرہم رکھا، اس کی آپ نے خیال رکھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب قبلہ، امام رضا علیہ السلام جس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو تاریخ میں ہمیشہ فرزند رسول کہا گیا، اس کے تعارف کے حوالے سے اور خود امام رضا علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انیس النفوس، شمس انیس النفوس، نور الہدی، غریب الغرباء، معین الضعفاء والفقراء، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عاشقان خاندان رسالت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ ایسی شخصیت کہ جن کا تعلق عالم اسلام، پورے عالم اسلام سے ہے، اور تمام مسلمان بلا تفریق مذہب امام رضا علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، اپنے دور میں بھی عقیدت رکھتے تھے، اور آج اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روض مبارکہ میں بلا تفریق مذہب سب فیوز حاصل کرنے جمع ہو جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعدد القاب ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نور الہدا، سراج اللہ، یہ اور باقی القاب ہیں۔ ایک لقب یہ رضا ہے، نام گرامی آپ کا، جیسا کہ قبلہ صاحب نے فرمایا، نام گرامی آپ کا علی ہے، اور علی کے معنی علو سے ہے، بلندی سے ہے، بے شک بے شک، اور یہ تیسرے علی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب، ایک علی ابن الحسین زین العابدین، اور ایک یہ علی بلندی۔ یعنی آپ کی سیرت، آپ کی حیات جو ہے وہ، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً آپ ہر منزل اور ہر مقام میں بلندی پر رہے، کوئی شک نہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تقوی کا میدان ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دوسرے جو ہیں جو ہیں وہ میدان ہیں۔ آغا صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ تاریخ کی عظیم ترین شخصیت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی سیرت پر، ان کے شہادت کے یوم اور شب کے حوالے سے پروگرام، مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کردار کی بات کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام، کہ رضا جو ہے، رضا کا مطلب یعنی آپ سے راضی ہوں، تو یہ اس وقت بعض لوگوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لقب امام علی رضا کو شاید مامون نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، تاریخوں میں کہیں یہ لکھا ہے۔ ہاں، یہ لقب یہ الہام ہوا تھا، یہ لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو یہ لقب عطا فرمائیں آپ۔ بالکل۔ اور پھر راوی نے پوچھا کہ رضا کا مطلب یہ ہے کہ راضی ہوں جس سے، تو باقی ائمہ بھی تو ہیں، ان سے بھی تو راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، امام رضا علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جس سے دوست دشمن سب راضی ہیں، اللہ بھی راضی، ملائکہ بھی راضی، پاک پیغمبر بھی راضی، اور زمین پر جتنے ہیں دوست دشمن سب راضی ہیں۔ اس لیے آپ کے القاب میں سے ایک رؤوف ہے، رؤوف کے معنی بہت مہربان، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے، مگر زمین پر جو ہے وہ اس کے مظاہر، اوصاف کے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ آپ علم الہی کا مظہر ہیں، آپ رأفت و رحمانیت و مہربانی خدا کا مظہر آپ ہیں۔ خاص طور سے رؤوف کا لقب آپ کا ہے، باقی ائمہ علیہم السلام وہ بھی اپنے مقام پہ مہربان ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رؤوف ہونا دوسرے ائمہ کی نسبت ایسے ہے جیسے کہ یعنی آپ کا رؤوف ہونا، مہربان ہونا، اس کو باقاعدہ حس کیا جاتا ہے، فیل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، پہلو اتنے زیادہ ہیں، پروگرام مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں جلدی سے چاہتا ہوں جتنے بھی پہلو بیان ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں علم کا دورہ ہوا اور علم و فضل جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچا، اور تاریخ میں بعض اوقات یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بادشاہوں کا نتیجہ تھا کہ فلاں عباسی بادشاہ یا فلاں۔ یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی روایت کو اتنا مضبوط کیا کہ معاشرے میں علم کا دورہ ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام کے وقت میں بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے، اور چاہے یونانی فلسفہ ہو، چاہے دیگر علوم ہو، وہ در آ رہے تھے، اور اسلام کی جو مجموعی علمی حیثیت تھی اس کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت نے اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ مختلف علوم کو اس طرح سے بیان کیا کہ علمی روایت بھی مضبوط ہوئی اور اسلام کا علمی غلبہ بھی ہوا۔ یہ پہلو ذرا بتائیے گا۔
جی بے شک امام علی رضا علیہ السلام کا آپ اگر ان کے سوانے کو دیکھیں جو مستند ترین سوانے ہیں تو اس میں ایک مقام حیرت یہ ہے کہ صرف 20 سال کے لگ بھگ عمر تھی. جی یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے مستدرک امام حاکم پر تحقیق کا کام کیا ہے. امام ابن ملقن جی جی وہ طبقات الاولیاء میں آپ فرماتے ہیں کہ صرف 20 سال عمر مبارک تھی اور امام علی رضا علیہ السلام مسجد نبوی میں فتویٰ ارشاد فرماتے تھے. اب دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے جتنے علوم و فنون ہیں اسلام میں ان سب پر پوری کمانڈ ضروری ہے. بالکل. اور پھر ایسے نازک مقام پہ بالکل جہاں مخالفین اور موافقین دوست دشمن اپنے پرائے موجود ہوں تو وہاں امام علی رضا علیہ السلام فتویٰ ارشاد فرماتے تھے. پھر دیکھیں اس وقت ایک مسئلہ بڑے عروج پہ تھا، مسئلہ تقدیر کا. بالکل. اس میں ایک بڑی عام چیز ہے جس کی طرف صرف اشارہ نہیں بلکہ صراحت جدید تشکیل الہیات اسلامیہ جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک خطبے میں تو بڑی خاص اس بات طرف رہنمائی کی ہے امت کی کہ اس امت کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے نیکیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو بھی اللہ کے ذمہ ڈالا. بالکل. نعوذ باللہ کہ گناہ کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کروا دیے. اور یہ ایک سرکاری سرپرستی میں ہوا ہے جس کی تفصیل میں ہم اس وقت اقبال نے ذکر بھی کیا ہے. اقبال نے بنی امیہ کا ذکر بھی کیا انہوں نے. تو اقبال ہے. اس سے پہلے حضرت امام ابو منصور ماتریدی ہمارے جو عقائد کے ائمہ میں سے امام ہیں انہوں نے کتاب التوحید میں باقاعدہ لکھا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو اپنے جو افعال شنیعہ تھے برے کاموں کو بھی اللہ کے ذمہ لگا دیتے تھے. تو مسئلہ تقدیر اس کو بنیاد بنا کر تو نعوذ باللہ اپنے گناہوں کو اللہ کے ذمہ لگانا. تو جب حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے رجوع کیا، اب دیکھیں اتنے عام ترین مسئلہ ہے، مارکۃ الآراء کلامی مسئلہ ہے، تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں کو اللہ کے ذمہ ڈالے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس قدر آپ کی گہری نظر تھی ان چیزوں پر، اور یہ وہ چیز تھی جس نے پھر آل حق کو سہارا دیا. اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کا اچھا آپ کا جو علمی فیض تھا اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ جب نشاپور میں تشریف لائے تو بڑی تفصیل ہے کہ چہرہ مبارک پہ نقاب تھا اور لوگ انتظار میں تھے. 20,000 سے زیادہ صرف علماء تھے اور طلباء تھے جو اپنے جماعتوں کو لے کر طلباء اور علماء آپ سے حدیث لکھنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ 20,000 اگر علماء اور طلباء ہوں تو عوام کتنے ہوں گے. اتنا ایک مجمع غفیر تھا. اور آپ نے جب چہرہ مبارک پر نقاب رکھا ہوا تھا تو لوگ آپ کا جو سواری تھی اس کے سموں کے بوسے لے رہے. تو آپ نے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا تو بڑے بڑے محدث تھے، ان میں امام ابن اسلم توسی جیسے محدث تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں. لیکن اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اس چیز کی پابندی ہو کہ درمیان میں راوی کوئی اور نہ ہو. یعنی آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے تو آپ نے اس مقام پہ وہ روایت سنائی، مشہور روایت ہے. اور وہ ایک علمی تو بندے کو ایک تسکین ملتی ہے، اس سے روحانی طور پر لوگ بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، کہ مجھے یہ روایت میرے ابا حضور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنائی. اور پھر اس طرح سلسلہ، اور آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد الباقر علیہ السلام سے. اسی طرح پھر اوپر جا کر امام حسین علیہ السلام مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں حدثنی حبیبی و قرۃ عینی. اب دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں. فرمایا کہ مجھے یہ حدیث میرے محبوب نے، جن کا ذکر سن کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور جن کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، جو میرے دل کی ٹھنڈک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی. اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ سنائی. اور جناب جبریل علیہ السلام، جبریل امین فرماتے ہیں
کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ لا الہ الا اللہ حسنی من قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن بن عذابی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ رسول کریم نے جس طرح روایت کیا کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ میری حفاظت کا قلعہ ہے، مورچہ ہے، جس نے یہ پڑھ لیا وہ اس مورچے میں داخل ہو جاتا ہے اور میرے عذاب سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی تو لوگوں پر ایک کیفیات سی طاری تھی. بے شک. اور آپ کا جو مقام، یہ تو امام علی رضا علیہ السلام ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ محدث ابن حبان نے. ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین، کیا خوبصورت گفتگو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر اور فضائل پر ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی بہت کچھ انشاءاللہ کہنا اور سننا باقی ہے. ناظرین، پروگرام میں حاضر خدمت ہے مولانا سید عظمت شاہ گیلانی اور مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو ہے. جناب قبلہ، آپ وہ حدیث سلسلۃ الذہب گولڈن چین والی حدیث سنا رہے تھے اور آگے بڑھ میں بیان کر رہا تھا کہ اس حدیث، اسی طرح کی حدیث امام علی رضا علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث کے نیچے جو ابن ماجہ شریف کا جو ٹیکسٹ ہے، متن، اس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام کی اولاد کے ائمہ کے، آپ کے فرزندوں کے اسماء گرامی آتے ہیں، آپ کے نام آتے ہیں. تو فرمایا کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ. فرمایا کہ یہ جو اسناد ہے، یہ آل بیت کے جو نام ہیں، اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اگر کسی پاگل پر پڑھ کے دم کر دے، اس کے سامنے یہ پڑھے، تو ان کے ناموں کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسماء گرامی کی تاثیر. سبحان اللہ. سبحان. جناب ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، ایک تو کیا خوبصورت حدیث سلسلۃ الذہب کے بیان کی، اس سے آگے بھی کنٹینیوٹی ہے. ایک تو وہ بیان کر دیجئے سلسلہ گولڈن چین سلسلۃ الذہب کی حدیث، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا جو آپ کے علمی کارنامے ہیں کچھ اس پہ بھی آپ روشنی. یہ حدیث جیسے قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا بہت مشہور ہے، سلسلۃ الذہب گولڈن چین جس کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں امام رضا سے لے کے رسول اللہ تک راوی جتنے سب جو ہیں وہ معصوم ہیں سب، لہذا یہ عام حدیث کی طرح نہیں ہے. البتہ اس کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تتمہ، یعنی ایک وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے بچ گیا. اس کے بعد جو ہے کتابوں میں اس طرح ہے کہ تھوڑی سی اس کے بعد آپ کی سواری جو ہے وہ چند قدم آگے بڑھی اور پھر آپ نے رخ کیا مجمع کی طرف. فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کہ وہ جو میں بیان کیا ہم نے اس کی چند شرائط ہیں، یعنی عذاب الہی سے بچنے کی چند شرائط ہیں. وہ شروطہا و انا من شروطہا، اور ان شرائط میں سے میں بھی ہوں. یعنی ولایت جو ہے وہ عذاب الہی سے بچنے کے شرائط میں سے ایک یہ شرط بھی ہے. آپ نے جو عرض فرمایا آپ نے کہ پریشانیاں ہیں اس وقت، اور یہ امام علیہ السلام نے نہایت عمدہ نسخہ جو ہے وہ امت کو دیا ہے. اس وقت ہماری پریشانیاں امت مسلمہ کی پریشانیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے اہم سبب شرک ہے. شرک سے جب ہم دور نہیں ہوں گے تو یہی پریشانیاں بڑھیں گی. اس لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح اٹھائیں اور یہ کہ اللہ اور اللہ ہم کہتے جائیں، نہیں، توحید عملی اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، توحید عملی کو، تو تب جو ہیں یہ پریشانیاں ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے علمی حوالے سے آپ کے کارنامے،
یعنی آپ کا علمی پہلو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ روشن اور واضح ہے کہ معصومین الائمہ معصومین علیہ السلام، ویسے تو ہر امام جو ہے وہ اپنے مقام پر عالم ہے، لیکن عالم آل محمد کا لقب وہ صرف امام رضا علیہ السلام کو ہے۔ کیا بات ہے، یعنی تاریخ میں یا حدیث میں جب عالم آل محمد کی ترکیب آتی ہے وہ امام رضا علیہ السلام، اور یہ معصومین علیہ السلام نے یہ لقب آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کی بنیاد دراصل وہ علوم الہیہ اور علوم قرآنیہ ہیں کہ جو آپ کے واسطے سے انسانیت کے سامنے جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، وہ چشمے جو ہیں وہ سرچشمے ظاہر ہوئے انسانیت کے سامنے، اور اس وقت آپ نے ان علوم کے ذریعے سے امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ خدمات انجام دی۔ جس وقت ضرورت تھی کہ کوئی قرآن مجید کا دفاع کرے، جس وقت ضرورت تھی کہ کوئی حدیث پیغمبر کا دفاع کرے اور توحید کا دفاع کرے، ان حالات میں علوم الہیہ اور لدنیہ کے ذریعے سے آپ نے ہدایت دی اور ارشاد فرمایا آپ نے، جیسا کہ مختلف، میں یہ جملہ جو ہے وہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے سلونی کا دعویٰ آپ کے جد علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، لیکن عملی طور پر جو علوم ظاہر ہوئے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا علوم آل محمد اور علمی حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے خدمات سے تاریخ کے اور اوراق جو ہیں وہ پر ہیں اور مختلف موضوعات پر ہیں، یعنی مختلف موضوعات پر جتنے مناظروں کا اہتمام کیا حکومت نے، ان مناظروں میں مختلف موضوعات پر مناظرے کرائے گئے، ان میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، معاد بھی ہے، اور اس طرح کے تمام موضوعات ہیں۔ ایک شخص آ کر ایک سوال کرتا ہے آپ سے، یا ابن رسول اللہ فرزند رسول، یہ بتائیے کہ این اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوال ہی غلط ہے، اس واسطے کہ وہ اینا، وہ کہاں ہے، وہ کہاں کو کہاں بنانے والا ہے، مکان کا خالق ہے۔ وہ اس وقت تھا کہ جب کوئی اینا نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا۔ اسی طرح پھر اس نے پوچھا کہ الا ای شیء کان یعتمد، کس چیز پر اس کا اعتماد اور سہارا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنی قدرت پر سہارا ہے۔ یہ وہ خالص توحید ہے، یہ وہ خالص توحید ہے۔ اور پھر توحید کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ یگانہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ اس کے کوئی جسم نہیں ہے جس کے اعضاء ہوں، جس کے اعضاء ہوں، جس کے حصے ہوں، ابعاض ہوں جس کے، ہاں وہ اس واسطے اس ذات کو کہا جاتا ہے صمد۔ صمد وہ ہے جس کے اجزاء، جس کے نہ ذہن میں کوئی اجزاء ہیں نہ جو ہیں وہ باہر کوئی اجزاء ہیں، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پوری کائنات جو ہے وہ اس کے لیے نیاز مند ہے، لیکن وہ اپنے مقام پر جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ وہ یہ تعارف جو ہے آپ دیکھیے اتنا بلند ترین تعارف توحید کا جو ہے، یہ امام رضا علیہ یہ کلمات یہ ہمیں امام رضا علیہ السلام سے ملے ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جناب مولانا عظمت شاہ گیلانی صاحب بھی؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا اس حدیث پر کہ اس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو توسل ہے، آگے جو تتمہ حضرت نے پیش کیا، تو ائمہ اہل بیت ان سے توسل ہو، ان سے تمسک ہو، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں جتنا قرب والا ہوگا، اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ بے شک، کوئی شک۔ اب یہ تسلسل اوپر سے دیکھیں کہ بارش نہیں ہو رہی اور لوگ دعائیں کر چکے، بخاری میں ہے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا یہ، اور حضور علیہ السلام نے خود ایسا عمل کر کے مولا کائنات کی والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جب ان کے لیے رسول پاک نے دعا فرمائی تو فرمایا اللہ میں تجھے اپنا اور اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام اس قدر آپ تو آپ ہیں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو معروف کرخی ہیں، ان کا مزار آج بھی لوگ جو امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کا پانی بھرتے تھے، آپ کے دروازے پہ چوکیداری کرتے تھے، دربان تھے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں لوگ توسل پیش کرتے تھے۔ اور ہمارے مورخین نے، سوانح نگاروں نے یہاں تک لکھا
کہ وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ کسی کی کوئی زیادہ مشکل ہو تو معروف کرخی کی قبر مبارک پہ چلا جائے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ واہ تو ابن ابان کہتے ہیں خود، یہ بڑے ایک نقاد ہیں اور سخت گیر رجال کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں حضرت علی رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر میں ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے میری مشکل کو حل فرما دیا۔ یعنی یہ جو طریقہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قبر موسیٰ الکاظم تریاکن مجرب الاجابت الدعا، کہ دعا اگر قبول کروانی ہو اللہ سے اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کا ایک مؤثر ذریعہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک کہ ان کی بارگاہ میں۔ تو ابھی میں آخر میں اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ بات کمپلیٹ کیجیے گا۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر کیا بھرپور اور روحانیت سے پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کل اسی کی ضرورت ہے، روحانیت کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، اطمینان قلب کی ضرورت ہے، اور وہ ایسی ہستیوں کے ساتھ آ سکتا ہے، علم بھی ایسی ہستیوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، واپس آئیں گے اور یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی اور جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی صاحب سبحانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر، آپ کی روحانیت پر، آپ کے علمی خانوادے پر، رسول اللہ سے آپ کے تعلق پر، اور آپ کی تعلیمات پر، سیرت پر، فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی ائمہ اہل بیت سے تمسک، ان سے عقیدت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ قریبی شاگرد تھے ربیع بن سلیمان، جن لوگوں نے امام شافعی کے حالات پڑھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان کا کتنا قرب تھا ان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ سفر حج میں بھی ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بلندی پہ چڑھتے یا کسی نیچے نشیب میں اترتے تو ایک ہی بات ان کی زبان پہ میں سنتا تھا، آل النبی ذریعتی وہمو الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین سیفتی۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا اور نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملنے کا میرا جو وسیلہ ہے وہ آل نبی ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پھر وہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، کہ یا اللہ امام جعفر صادق کا جو صدق ہے اس کے وسیلے سے مجھے سچا مسلمان بنا دے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، کہ یا اللہ امام موسیٰ کاظم کا واسطہ پیش کرتا ہوں اور امام علی رضا علیہ السلام کا، کہ بغیر غضب کے مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، میرے کسی عمل پر مجھ پر گرفت نہ کرنا، میری بارگاہ میں جو تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ امام موسیٰ کاظم کی ذات ہے، امام جعفر صادق کی ذات ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی، یعنی ائمہ ہمارے جو ائمہ ہیں اور ائمہ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سلف ہیں، وہ ان مقدس ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش کرتے رہے ہیں، ان کے ناموں کو وسیلہ پیش کرتے رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو امام رضا علیہ السلام کی آپ کی ولی عہدی تھی۔ اب حکمران وقت تو کچھ اور چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایک تو سفر کیا، سفر کے دوران علم پھیلایا، پھر جب 2 سال تقریباً جو ولی عہدی رہی تو اس میں بھی آپ نے وہ شاہوں والے طریقے اختیار نہیں کیے، اس سے بھی ایک عالم اسلام کو میسیج ملا کہ دیکھیں ولی عہد ہو کر بھی امور سلطنت میں شرط بھی آپ نے یہ رکھی تھی کہ میں مداخلت نہیں کروں گا، آپ سادہ ترین زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور اس میں بھی علم پھیلا سکتے ہیں۔ آپ فرمائیے۔ جی ہاں، اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ آپ کی زندگی کے حیات مبارکہ کا یہ پہلو جو ہے بہت اہم ہے ولی عہدی کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا بالکل امامت نے، چونکہ امامت کا امام کا جو ہے مشن اور مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ
ہر دور میں انسانیت کی ہدایت ہو، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے، تعلیمات اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ باوجود ولی عہد کے آپ کی زندگی کے اس عرصے میں جو واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ دوسرے حکمرانوں سے بہت مختلف تھا، یعنی کوئی شک اور اس کے اثرات جو ہیں بہت زیادہ ہوئے۔ مثلاً ایک واقعہ جو عید کے موقع پر نماز پڑھانے کا کہا جاتا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ چاہا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نے جو ہے وہ قبول نہ کیا، مگر جب زیادہ اصرار کیا گورنمنٹ نے تو آپ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نماز کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو ننگے پاؤں اور ہر جو ہے وہ قدم پر تکبیر، اللہ اکبر، اور ننگے پیر جو ہیں کہتے ہیں جو بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے جو رؤسا تھے وہ بھی نیچے آنا پڑا، ان کو ننگے پیر ہو گئے وہ بھی، اور نہایت جو ہے وہ ایک کیفیت کچھ اور ہو گئی، یعنی لوگ رونے لگے اور اس طرح کی کیفیت ہو گئی، اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور حکومت کو خبر ہوئی کہ یہ تو جو ہم چاہتے تھے اس کے سے ہٹ کر جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ کہیں جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ لہٰذا پھر گورنمنٹ نے دوبارہ آپ سے کہا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ زحمت ہے، اور جو وہ بہانہ کیا کہ آپ تشریف لے جائیں بے شک، لہٰذا آپ نے جوتے منگوائے اور پھر اپنی سواری پر تشریف لے گئے۔ جی ہاں، تو یہ ایک یعنی یہ کیا تھا، یہ دراصل امام رضا علیہ السلام خلق نبوی کے وارث تھے، سبحان اللہ، خلق نبوی کے وارث تھے آپ، تو اس واسطے ہر مرحلے پر آپ نے اس خلق محمدی کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی ولی عہدی حکومت کے مسئلے میں بھی اور جو باقی سوشل لائف تھی اس میں بھی۔ یعنی دیکھیے آپ نے، میں پھر وہی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پریشانیاں اس وقت ہیں، یقیناً ہیں، سب ہم فیل کر رہے ہیں، سب ہم گزر رہے ہیں ایسے دور سے کہ پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک اہم جو ہے وہ نقطہ وہ یہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ میں گم ہو چکا ہے، انسان موبائل میں اور سوشل اس میں سارے جو ہے، لہذا وہ جو ریلیشنز ہیں وہ کٹ گئے ہیں، رشتہ داریاں جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہیں، بلکہ اپنے آپ سے بھی تعلق کٹ گیا، اپنے آپ سے۔ لہذا آپ امام رضا علیہ السلام باقاعدہ تاکید فرماتے ہیں کہ انسان کو وقت نکالنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، رفت و آمد کو زیادہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ اس سے دوریاں ختم ہو اور شیطان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کا موقع جو ہے وہ نہ ملے۔ اور اس طریقے سے دیگر ہدایات بھی جو آپ کی ہیں وہ نہایت جو ہیں وہ تاریخ میں ثبت ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے سیرت امام رضا علیہ السلام پر عمل کریں تو یقیناً جو ہے وہ جو اس وقت حالات ہیں یہ بدل سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ پروگرام کا وقت کم ہے، اب دونوں شخصیات سے پوچھوں گا، پہلے جناب قبلہ سے پھر آپ سے، کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں مجموعی طور پہ کیا رہنمائی ملتی ہے جس کا اطلاق آج بھی ہے دونوں شخصیات سے، تاکہ اس پروگرام کو دیکھ کے اور پھر میرے جیسے جو عام لوگ ہیں وہ آپ حضرات، آپ علماء سے سن سکیں کہ امام رضا کو کیسے سمجھنا ہے، ان کی شخصیت کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے معرفت حاصل کرنی ہے، اور پھر اپنی زندگیوں پر آپ کی سیرت کا اطلاق کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت وہی ہے جو آپ کے جد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ فرمائیے۔ امام علیہ السلام کا جس طرح آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بیان ہوا کہ ایک تو آپ نے جو وہ زندگی گزاری جو ولی عہد سے پہلے کی ہے، اس میں بھی آپ نے اپنی زندگی مبارک اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری اور دوسروں کو بھی اسی پر چلایا، اور جس وقت آپ کو ولی عہدی مل گئی اس وقت بھی آپ نے اسی اپنے معمول کو اور تعلیم و تعلم کو اور تربیت اور لوگوں کی جو اصلاح کا طریقہ اسی طرح جاری رکھا۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی حالات میں ہو تو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ امام علیہ السلام کی اس سیرت مبارک میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی روحانی بلندیاں، جتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ایک اور بات آپ کے حوالے سے، وہ جو کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں جو کرامات سے،
علامہ ذہبی نے سیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک گھر میں گئے کسی کے مہمان، تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وضو فرمایا ایک درخت کے نیچے جو خشک درخت تھا، اور آپ جب وضو کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے نماز مغرب پڑھائی، اور نماز مغرب میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی اور دوسری میں سورہ اخلاص کی۔ میں کبھی کبھی جب سے یہ پڑھا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز میں ان 2 صورتوں کی تلاوت فرضوں میں، اور اس کے بعد جب صبح دیکھا گیا تو جہاں آپ نے خشک درخت کے نیچے وضو فرمایا تھا، جہاں وہ پانی کا اثر پہنچا تھا جو آپ کے وجود مبارک سے لگ کے گیا تھا، صبح کے وقت گھر کے مالک نے دیکھا کہ وہ درخت سرسبز و شاداب ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام کی یہ اور ایسے معجزات ایسی کرامات رسول پاک سے بھی تاریخ میں لکھا ہے، تو وہی کیونکہ ہمارے ہاں فرق کرتے ہیں معجزے اور کرامت میں۔ جس طرح یہ انہوں نے عصمت کا لفظ استعمال کیا، ہمارے ہاں اس کو حفاظت کہتے ہیں، اس کی ایک اور تشریح ہے، محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا، لیکن بات تو پھر یعنی اینڈ رزلٹ تو ایک ہی۔ اب وہ انبیاء کے اور اس میں تھوڑا سا وہ رکھنے کے لیے امتیازی اس لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ ہلکی سی وضاحت ضروری تھی۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بھی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو چیزیں ان کو اراسات کہا جاتا ہے، معجزات نہیں کہا جاتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور محبوب بندوں سے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اس کو کرامات کہا جاتا ہے جو انبیاء کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بے شمار کرامات ہیں، ان میں سے ایک جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آج بھی جو جانے والے دیکھتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بندہ ہو جو آپ سے اپنے قلبی تعلق کو محسوس کرتا ہو، اس کے لیے آج بھی آپ کی کرامات اسی طرح سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، مجموعی گائیڈنس جو ہمیں ملتی ہے، مجموعی طور پہ سیرت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے ضرور تعلق رکھے، قرآن مجید سے تعلق رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کی سیرت میں یہ ہے، ثبت ہے تاریخ میں کہ آپ 3 دن میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ اگر میں اس سے زیادہ کم مدت میں ختم قرآن کر سکتا ہوں، لیکن میں ہر آیت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، اس کے شان و نزول کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، مجھے معلوم ہے آپ دونوں حضرات ابھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، اور بہت ہی پرتاثیر پرمعرفت گفتگو آپ نے کی۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر پروگرام تھا۔ خدا کرے ہم ایسی روحانی شخصیت جو بڑی ہستیاں ہیں ان کی زندگیوں کو سمجھ کے اور ان کی تعلیمات کا اطلاق اپنے آپ پر کریں، امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، دنیاوی ترقی بھی ملے گی۔ یہ گارنٹی ہے اللہ پاک کی کہ میرے راستے پر آؤ، دین و دنیا دونوں سنوار دوں گا۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔